अस्सलामुअलैकुम। एज यू ऑल नो, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने जा रही है क्योंकि आज की वीडियो में मैंने इंटरव्यू लिया है एक्सट्रीम हार्डवेयर्स का एंड उन्होंने अपनी तरफ से उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर किए हैं जो क्वेश्चंस आप सबके लिए इस वक्त जानना लाजमी है। लास्ट इंटरव्यू के अच्छे रिस्पांस की वजह से मैंने सोचा क्यों ना इनसे दोबारा कांटेक्ट किया जाए और इंटरव्यू लिया जाए। शाउट आउट टू हसनैन भाई, जिनकी वजह से ये इंटरव्यू पूरा मुकम्मल हुआ है। उन्होंने ही मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर किया है। सो बिग शाउट आउट टू एक्सट्रीम हार्डवेयर्स एंड हसनैन भाई। सो बेसिकली आज की वीडियो में उन तमाम क्वेश्चंस को हसनैन भाई आंसर करेंगे जिनका जानना आप सबके लिए लाजमी है। इस वीडियो में सबसे मेन बात तो यही की है कि प्राइजेस हमें क्यों ज्यादा देखने को मिल रही हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ मेन रीजंस जाने हैं प्राइस इंक्रीज के। उसके अलावा भी हमने यहाँ पर कुछ पीसी बिल्ड्स किए हैं जिनकी रेंज 50,000 से लेकर 1 लाख तक है। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि एटलीस्ट एक गेमर का कितना मिनिमम बजट होना चाहिए इस वक्त एक गेमिंग पीसी बाय करने के लिए जिस पर वो एटलीस्ट गेमिंग कर ले। एंड ऑल्सो मैंने ये क्वेश्चन भी पूछा है कि इस वक्त एक गेमर को वेट करना चाहिए या पीसी बाय करना चाहिए। एंड इसके अलावा यहाँ पर न्यू एंड यूज दोनों ही ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसेस के बारे में डिटेल में बात हुई है। एंड इसके अलावा यहाँ पर मैंने कुछ कंपैरिजन क्वेश्चन भी पूछे थे लाइक AMD वर्सेस एनवीडिया, इंटेल वर्सेस AMD प्रोसेसर्स एंड GDDR4 वर्सेस GDDR3, जिनका आंसर भी हसनैन भाई ने पूरी डिटेल में दिया है। एंड फॉर द लास्ट यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक्सट्रीम हार्डवेयर पर जो भी इल्जामात लगे थे तो उनके बारे में हसनैन भाई का क्या ओपिनियन है। उन्होंने पूरी स्टोरी यहाँ पर एक्सप्लेन की है और मेरे तमाम भी क्वेश्चंस को काफी ज्यादा डिटेल में आंसर किया है। सबसे पहले तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप पूरा इंटरव्यू ही वॉच करें। इससे फायदा ये होगा कि अगर आप कोई पीसी बाय करने जा रहे हैं या फिर कोई ग्राफिक्स कार्ड बाय करने जा रहे हैं या फिर आपको पाकिस्तान गेमिंग कम्युनिटी से प्यार है तो आपको अभी जितने भी मार्केट में प्राइजेस चल रही हैं और जो भी सिचुएशन अभी चल रही है गेमिंग में पाकिस्तान में तो उसके रिलेटेड आपको तमाम ही क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो जाहिर सी बात है ये चीज आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। वरना उसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन पर और कमेंट सेक्शन पर टाइम लैप्स दे दूं कि जिस टॉपिक पर जिस चीज के बारे में बात होगी मैं वो चीज मेंशन वहां पे कर दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन इन माय ओपिनियन आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप पूरा इंटरव्यू ही वॉच करें। तो यार इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह कंटेंट आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा। और साथ ही में आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये मेरे चैनल पर आई गए सबसे लंबी वीडियो होने वाली है, तो पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न जो भी सामने है भाई हाथ में लेके बैठ जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल के इंटरव्यू को। सबसे पहले तो हसनैन भाई अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम यार, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अच्छा हसनैन भाई, जैसा कि आप जानते हो कि बकरा ईद आई और गुजर गई, उसके बाद जो हमें स्टॉक देखने को मिला था मार्केट्स पर उसकी प्राइसेस थोड़ी सी ड्रॉप हुई थी। लाइक जो GTX 750 Ti था उसकी प्राइस 14,000 से 15,000 तक जा पहुंची थी, लेकिन अभी उसकी जो प्राइस प्रेजेंट जो मैं पूछ के आया था तो 13,000 से लेकर 14,000 के दरमियान है। तो मतलब प्राइसेस पे कोई खास इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा कि ज्यादा प्राइसेस कम तो नहीं हुई है, लेकिन इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है कि कब प्राइसेस हमें ड्रॉप देखने को मिलेंगी और प्राइसेस अभी तक क्यों नहीं नॉर्मल तक आई हैं? यार देखें, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्राइसेस को कम से कम करें, लेकिन जो मेजर मसला देखें, कोविड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आपसे पर्सनली बिल्कुल डिटेल में आपको समझाता हूँ। जो मेजर मसला है वो ये है कि एक तो सबसे पहले कि एक कोविड का इफ़ेक्ट है, लेकिन इतना मेजर इफ़ेक्ट नहीं है, थोड़ा सा इफ़ेक्ट है। बाहर लोगों को ये चीज़ समझ आ गई है कि जब देखें कोविड में टॉप पे बिल्कुल महंगा सामान बिका है, तो बाहर जो हम लोग जहाँ से ग्राफिक कार्ड मंगवाते हैं वो सब ने प्राइस में 10-10, 15-15, $20-20 बढ़ा दिए। अब एक तो मेजर मसला ये है। दूसरी बात ये है कि जहाँ पे टैक्सेस में मतलब GST इन सब में कमी आई है, थोड़ा सा बेहतर हुआ है, वहाँ पे इनका जो आपका इम्पोर्ट ड्यूटी है वो बढ़ गई है। तो कोई भी अगर मिसाल के तौर पे 1,000 रुपये की चीज़ अगर मैं बाहर से इंपोर्ट करा रहा हूँ तो मुझे उसके ऊपर 330 रुपये ड्यूटी देनी है, क्योंकि ड्यूटी 33% है। अब जब 33% ड्यूटी बनेगी तो चीज़ अगर 10,000 रुपये की है तो 3,300 तो ड्यूटी बन गई। अब एक बंदा बाहर से स्टॉक मंगवा रहा है तो 1,000, 1,500, 2,000 रुपये ऊपर रख के बेचेगा। तो अब मसला ये आ रहा है कि अब ये एक बंदा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसमें इन्वॉल्व हैं 3-4 बंदे। तो इसकी वजह से जो प्राइस है ना वो मेंटेन नहीं हो सकती फ़िलहाल अभी तक।
اور حسنین بھائی جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ ابھی حالات دوبارہ خراب ہو رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے, لاک ڈاؤن وغیرہ دوبارہ امپوز ہو سکتا ہے اور آئی گیس ابھی اسمارٹ لاک ڈاؤن چل بھی رہا ہے. تو جتنا بھی ابھی پاس میں سب چیزیں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے آپ کو ابھی تک کیا لاس ہوا ہے, اور ابھی جو دوسرے پی سی شاپ کیپرز ہیں ان کو کیا لاس دیکھنے کو مل سکتا ہے, مطلب کیا کیا چیزوں کو وہ فیس کر چکے ہیں اور فیس کرنا پڑے گا آگے جا کے, کیونکہ کیا پتا لاک ڈاؤن دوبارہ لگے اور اسٹاک کی وجہ سے آپ کو قلت دیکھنے کو مل سکتی ہے. دیکھیں یار, میں پھر دوبارہ وہی بات بولوں گا کہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ نہیں ہے. لاک ڈاؤن کا اگر ہم لوگ بولیں کہ یار لاک ڈاؤن کی وجہ سے پرائزز بڑھے ہیں, پرائزز ایک تو میجر مسئلہ جو ہمیں فیس آ رہا ہے وہ یہ فیس آ رہا ہے کہ کسٹم پہ بہت سختی ہو گئی ہے. کہ جس طرح پہلے آپ انڈر انوائزنگ کر کے, مطلب مختلف چیزیں کر کے, جو دیسی طریقے ہوتے ہیں وہ کر کے آپ کچھ نہ کچھ جگاڑ کر دیتے تھے, اب وہ سب کچھ ختم ہو گیا. سختی بہت ہے اور 33% ڈیوٹی ہے جس کی وجہ سے جو میجر سامان مہنگا ہو رہا ہے. تو اب شپمنٹ جو ہوتی ہے وہ شپمنٹ اتنی چھوٹی نہیں ہوتی کہ وہ ہینڈ کیری میں آ جائے, تو ظاہر سی بات ہے اس کو امپورٹ کروانا پڑتا ہے. اب جب امپورٹ ہوتا ہے تو پھر ڈیوٹی زیادہ لگتی ہے. تو میجر ایک مسئلہ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ باہر جو وینڈرز ہیں سب نے $20-15 پرائزز بڑھا دیے, کیونکہ صرف پاکستان میں نہیں, کمپیوٹر کی ڈیمانڈ زیادہ ہوئی ہے کووڈ میں. پوری دنیا میں کووڈ کی وجہ سے پی سی کی ڈیمانڈ زیادہ ہوئی ہے. تو جیسا کہ لاسٹ انٹرویو الحمدللہ بہت زیادہ سکسیزفل گیا تھا اور کافی زیادہ کمنٹ سیکشن میں مجھے اور بھی سوالات آئے تھے, تو ان سوالات کو بھی میں نے اس ویڈیو میں پک کرا ہے. تو پہلے جو مجھے میجر سوال دیکھنے کو ملا تھا وہ یہ تھا کہ کیا ایکسٹریم ہارڈ ویئر پر ہمیں لیپ ٹاپ دیکھنے کو ملیں گے. یار ہم لوگ کوشش تو کرتے ہیں کہ آلموسٹ ہارڈ ویئر کے, کمپیوٹر ہارڈ ویئر کی ہر چیز اویلیبل کریں, لیکن لیپ ٹاپ میں ہم لوگ ایک ٹائم پہلے ڈیل کرتے تھے یوز لیپ ٹاپس میں, لیکن ابھی ہم لوگ فی الحال صرف نیو لیپ ٹاپس میں ڈیل کرتے ہیں. تو نیو لیپ ٹاپس اگر آپ کو چاہیے ہو, کسی بھی یوزر کو, آپ کے ویور کو چاہیے ہو, تو مل جائیں گے, کوئی مسئلے کی بات نہیں. اچھا, جو اگلا کوشچن ہے وہ پی سی بلڈ کے ریلیٹڈ ہے. اب لاسٹ ویڈیو میں نے پی سی بلڈز کچھ کیے تھے, لیکن اس کے باوجود مجھے کچھ پی سی بلڈز کی اور ڈیمانڈ آئی تھی. جو مجھے کہا ہے سوال پوچھنے کو وہ یہ ہے کہ if a person wants to buy a 50,000 rupees پی سی, تو آپ اس کو کیا ریکمینڈ کریں گے, کون سے اسپیکس کی طرف اس کو جانا چاہیے اور وہ اسپیسیفکیشنز آپ کی شاپ پر اویلیبل بھی ہوں. یار دیکھیں 50,000 میں پی سی جو اچھا پی سی بنے گا کہ جو ساری چیزیں کر دیں, وہ ہم زیون میں جا سکتے ہیں. لیکن زیون میں اس لیے ریکمینڈ نہیں کروں گا ابھی, کیونکہ ابھی فی الحال اویلیبلٹی کا مسئلہ ہے زیون کا. تو i7 تھرڈ اچھا رہے گا. i7 تھرڈ 8GB ریم, 120GB SSD, 500GB ہارڈ ڈرائیو اور RX 480 4GB یا 574GB. اب 50,000 میں اس بلڈ کا بس یہ فائدہ ہوگا کہ آلموسٹ آپ سائبر پنک سے لے کے پرانے گیمز سے لے کے بالکل لیٹسٹ سائبر پنک کو یہ میڈیم 60 FPS پہ چلا دیتا ہے, رن کر دیتا ہے. باقی جو آپ کے وہ ہیں جو پرانے گیمز ہیں اس پہ کافی اچھا ہے. باقی کمپٹیٹیو گیمز پہ آپ کو 144 150 پلس ہی دے گا آلموسٹ سارے گیمز پہ, تو یہ اچھا ہے. باقی یار دیکھیں بس مسئلہ یہ ہے کہ اویلیبلٹی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ابھی یہ اگر جو میرا انٹرویو ہے یہ آپ کی ویڈیو پہ اپلوڈ ہوگا, تو اگر کسی نے 6-7 مہینے بعد دیکھا تو پھر وہ پرائزز مینٹین کرنا, شاید پرائزز کم بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اگر زیادہ ہو گئے تو پھر اس کو مینٹین کرنا مشکل ہو جائے گا. اور نیکسٹ کوشچن بھی اسی سے ملتا جلتا ہے. اگر کوئی گیمر 1 لاکھ روپے کا پی سی بلڈ کرتا ہے تو آپ اس کو کیا ریکمینڈ کریں گے اس ہیوی بجٹ میں پی سی بائی کرنے کو. یار دیکھیں 1 لاکھ روپے میں موسٹلی لوگوں کو مارکیٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ یار اب انٹل i5 لے لو, یہ لے لو. رائزن کا بس میں ریکمینڈ پرسنلی رائزن اس لیے ریکمینڈ کروں گا کیونکہ دیکھیں یار رائزن میں 1 لاکھ میں آپ کو ایسا پی سی مل جائے گا جو 1080p کو آپ میکس آؤٹ کر سکتے ہو ہر گیم. آپ سائبر پنک پہ جو ابھی لیٹسٹ چل رہا ہے, سائبر پنک کا میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اب لوگ کرائسس کی جگہ پہ سائبر پنک سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ یار سائبر پنک اچھا چلنا چاہیے. تو سائبر پنک پہ مطلب وہ اراؤنڈ وہ دے دے گا آپ کا 60 FPS ہائی سیٹنگز پہ. تو پی سی وہی رائزن 5 2600 مدر بورڈ, 16GB ریم, SSD ہارڈ ڈرائیو اور 1650 سپر ہوگا, تھوڑی سی فینسی کیس ہوگا 8GB فینس کے ساتھ. تو بس یہ ہے کہ جو میرا پرسنلی ریکمنڈیشن ہے کہ وہ رائزن کی طرف ہے, کیونکہ آپ کے اس میں یہ ہے کہ آپ کے پیسے بھی سیف ہو رہے ہیں, آپ کو پرفارمنس بھی زیادہ مل رہی ہے. باقی آپ سے میں نے ایک اوپینین لینا تھا کہ اس وقت جو پریزنٹ صورتحال چل رہے ہیں, اس وقت ایک گیمر کا کتنا بجٹ ہونا چاہیے منیمم کہ وہ ایک ڈیسنٹ سا پی سی بائی کر لے کہ ایٹ لیسٹ اس پر وہ گیمنگ کر لے. ہمارے پاس جتنے لوگ آتے ہیں منیمم ان کا بجٹ جن کو گیمنگ کرنی ہوتی ہے اچھے مطلب 1080p ریزولوشن پہ, تو ان کا بجٹ اراؤنڈ 35 to 40 ہوتا ہے, منیمم 30 تک ہوتا ہے. 30 تک میں بس یہ ہے کہ اچھا پی سی, آپ کو ایسا پی سی مل جائے گا کہ جو گیمز نئے گیمز بھی رن کر دیں.
اب ایسا پی سی لینے کا اراؤنڈ 20-25 میں اگر ہم سے کوئی پی سی بندہ بولتا ہے کہ مجھے پی سی چاہیے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یار آپ بجٹ بڑھا لو، کیونکہ 20,000 کا ایسا پی سی لینا کہ جس پہ پرانے 4-5 سال پرانے گیم چلیں تو وہ فائدہ نہیں ہے. یار دیکھیں اراؤنڈ 60,000 میں اچھا پی سی بن سکتا ہے رائزن کا، جو آپ کے 1080p کے گیم سارے اچھے چلائیں، اراؤنڈ ہائی الٹرا گرافکس پہ چلائیں. رائزن یار مطلب دیکھیں اس سے کم بجٹ میں جائیں گے تو جو پی سی بنے گا پھر یہی ہوگا کہ پروسیسر بہت اچھا ہوگا، گرافک کارڈ بہت ہلکا ہوگا، یا باکس پیک کر کے بیچ رہا ہے یا پھر یہ کہہ رہا ہے کہ باکس پیک ہے نیو ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ غلط چیز ہوگی کوئی نہ کوئی. باقی اگر کوئی بندہ اراؤنڈ 30-40 ہزار کا سسٹم، 50 ہزار کا سسٹم بنا رہا ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو اس میں پرائس ٹو پرفارمنس تو مل رہی ہے، وہ 50,000 روپے خرچ کر کے سارے گیمز تو کھیل لے گا، لیکن یہ جو ہارڈ ویئر ہے یہ سسٹینیبل ہے. یہ کیونکہ آلریڈی اگر آپ 3rd جنریشن کا سسٹم دیکھتے ہیں، 4th جنریشن کا سسٹم دیکھتے ہیں تو وہ آلریڈی 3-4-5 سال چل کے ہمارے پاس یہاں پہ آتا ہے. تو اگر بندہ 40,000 خرچ کر رہا ہے تو یار 2-3 مہینے ویٹ کر کے مزید پیسے جمع کر کے 60-65 ہزار میں سارا سامان باکس پیک دیں. اس میں اس کو فائدہ ہی ہوگا، اس کو 1 ایئر وارنٹی ہوگی، اس کو یہ 1 سال تک شورٹی ہوگی کہ یار اس کا پی سی کہیں خراب نہیں ہوگا، کچھ ہوگا بھی تو وارنٹی میں نیا آ جائے گا. اب ہم لوگ تھوڑا گرافکس کارڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو اسنین بھائی گرافکس کارڈ کے پرائسز کیا چل رہے ہیں یوز گرافکس کارڈ کے، لائک GTX 960 یا پھر RX 570 4GB، اس طرح کے جو GPUs ہیں یوز میں، ان کی پرائسز آپ کی شاپ پر ابھی کیا چل رہی ہے اور مارکیٹ پر ان کی پرائسز ابھی کیا چل رہی ہیں؟ یار دیکھیں پرائزز تو ان دونوں کارڈز کے بہت ہائی ہوئے ہیں کیونکہ یہ ابھی کے فی الحال ٹاپ سیلنگ ماڈلز ہیں دونوں، بہت زیادہ مارکیٹ میں ہر شاپ پہ آپ کو اویلیبل مل جائیں گے یہ دونوں کارڈ. جو 960 ہے وہ 16,000 تک کا چل رہا ہے، باقی جو 570 ہے اس میں ویریئنٹس کے حساب سے پرائز ہوتا ہے. جو ابھی کا مارکیٹ کا سب سے لوئسٹ پرائز ہے وہ 18,000 کا ہے. جو گیگا بائٹ کے مائننگ ایڈیشن والے کارڈ آتے ہیں وہ بھی مارکیٹ میں لوگ بیچ رہے ہیں. اراؤنڈ جو سب سے مہنگا بکنے والا ماڈل ہے اس کا وہ 23,000 کا ہے، سفائر نائٹرو پلس. باقی یہ کہ ہمارے اسٹور پہ جو اس کے گرافک کارڈز پڑے ہیں وہ 20,000 کے ہیں، تو آپ کو وہ چاہیے ہو مل جائیں گے، آپ کے کسی بھی اور کے چاہیے ہو مل جائیں گے. سیم کوشچن میرا بھی یہی رہے گا کہ ابھی جو گرافکس کارڈ جیسے لیٹسٹ ٹائم مارکیٹ پر ہم کہہ سکتے ہیں GTX 1650 سپر وغیرہ، ان کی پرائسز میں ہمیں کتنا انکریز دیکھنے کو ملا اور ان کی پرائسز ابھی مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے؟ اگر آپ یہاں پر چند کچھ گرافکس کارڈ کے پرائسز بتا دیں جو کہ نیو ہمیں اویلیبل دیکھنے کو مل رہے ہیں. یار دیکھیں جو ابھی فی الحال مارکیٹ میں میجر فائدہ کنزیومر کے لیے فائدہ یہ ہوا ہے کہ اراؤنڈ ہر چیز میں اراؤنڈ 10-12 برانڈ آ چکے ہیں. آپ گرافک کارڈ میں جائیں گے آپ کو 10-12 برانڈ ملیں گے، آپ کیسنگ میں جائیں گے آپ کو 10-12 برانڈ ملیں گے. اب ان 10-12 برانڈ کے کمپٹیشن میں نا آپ یوزر کا یہ فائدہ ہو رہا ہے، یوزر کو پرائزز بہت کم مل رہے ہیں. 1650 سپر اراؤنڈ ہم مارکیٹ میں 32,000 سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور 40,000 تک جا رہا ہے. اب وہ ڈفرینٹ ویریئنٹس پہ آ رہا ہے، لیکن میرے حساب سے کہ اگر یوز میں آپ کارڈ دے رہے ہیں RX 580 30-32 ہزار کا تو اس سے اچھا 1650 سپر ہے. اگر کسی کی رینج مزید کم ہے تو وہ 1650 جو نارمل ایڈیشن ہے DDR6 والا وہ بھی لے سکتا ہے. تو آپ سے میں نے ابھی سوال یہ پوچھنا تھا کہ ہمیں پرائزز ابھی کس طرح دیکھنے کو ملیں گی، آئی مین ٹو سے کہ فیوچر میں ہمیں پرائزز کا کتنا انکریز دیکھنے کو ملے گا یا ڈیکریز دیکھنے کو ملے گا. لیکن ظاہر سی بات ہے ہم یہاں پر کوئی بھی پریڈکشن نہیں کر سکتے کیونکہ کووڈ کبھی کبھار کوئی زیادہ ہی اوپر چلے جاتا ہے، کبھی کبھار کوئی زیادہ ہی نیچے آتا ہے. تو لاک ڈاؤن آگے ظاہر سی بات ہے فیوچر میں لگ بھی سکتا ہے. تو آپ کے مطابق ابھی ایک گیمر کو یا پھر ایک پی سی گیمر کو کیا اسٹیپ اٹھانا چاہیے؟ کیا اس کو ابھی پی سی بائی کر لینا چاہیے اس ٹائم پیریڈ میں یا پھر اس کو آگے تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے؟ یا دیکھیں یہ تو مشکل یہ ہے کہ پرائزز کم ہوں، یہ سوچنا کہ ابھی پی سی نہیں لیتا بعد میں پی سی لے لیتا ہوں یہ بھی ایک طرح سے مسئلہ ہے، کیونکہ جو پرائزز آج سے 4-5 مہینے پہلے چل رہی تھیں وہی پرائزز چل رہے ہیں. نیو کے سامان کے پرائزز بہت کم ہوئے ہیں، یوز کے سامان کے کچھ جگہ پہ پرائزز بہت انکریز ہوئے ہیں مدر بورڈ پروسیسرز میں. مسئلہ یہ ہے کہ یار صرف ہمارے ملک میں نہیں پوری دنیا میں گلوبلی پروسیسرز ہر چیز کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو رہی ہے. جو سستا آئٹم تھا اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے سامان مہنگا ہو رہا ہے. جب ڈیمانڈ زیادہ آتی ہے سپلائی کم ہوتی ہے تو سامان آبویسلی مہنگا ہوگا. تو اس کی وجہ سے پرائزز تو دن بدن یوز میں بڑھ رہے ہیں. یوز میں سٹاپ لگا ہے کچھ چیزوں کے پرائس کم بھی ہوئے ہیں لیکن کچھ چیزوں کے پرائس بڑے بھی ہیں. تو اگر کوئی بندہ انٹرسٹڈ ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ یار اب میں اور ویٹ نہیں کر سکتا میں پی سی لے لوں، تو اچھا مشورہ یہ ہوگا کہ وہ لے لیں پی سی، کیونکہ یہ پرائزز دن بدن بڑھیں گے. دن بدن اس لیے بڑھیں گے کیونکہ یار یہ سچویشن جو ہے ہمارے ملک کی ڈیوٹیز اور ان ساری چکر کی اور جو پیچھے سے سامان آنے کا مسئلہ ہے وہ
حل نہیں ہو رہا۔ اچھا، یہاں پر اب کچھ کمپیریزن کوشچنز ہیں جن کا میرا بھی من تھا آپ سے پوچھنے کا، اور ساتھ ہی میں اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن پر کافی زیادہ لوگوں کے سوالات آئے تھے، تو آئی ہوپ سو آپ ان سوالات کے بھی آنسر کریں گے۔ تو پہلا سوال یہی ہے کہ انٹل پروسیسرز اور اے ایم ڈی پروسیسرز کے درمیان کیا مین فرق ہے، کہ آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ گیمر اے ایم ڈی کی طرف جائے یا انٹل پروسیسرز کی طرف جائے؟ تو بیسیکلی ان ایزی ورڈز کیا ان کے بھی درمیان فرق ہے، اگر آپ یہ تھوڑا ایکسپلین کر دیں گے تو اچھا رہے گا۔ یار دیکھیں، انٹل اور اے ایم ڈی کی ٹیکنالوجی کا ہی جو میجر فرق ہے وہ ٹیکنالوجی کا ہے۔ جو اے ایم ڈی کی جو موسٹلی جتنے بھی پروسیسرز ہیں، رائزن کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو رائزن کی جو ٹیکنالوجی ہے اس میں انہوں نے ساکٹ چینج نہیں کری، لیکن جو ٹیکنالوجی ہے اس کو بہت گریجولی چینج کیا ہے۔ اگر آپ انٹل کو اٹھائیں گے تو انٹل کا جو ساکٹ میرے خیال سے فرسٹ جنریشن سے چل رہی ہے، جو ایک سیریز تھی، جنریشن تھی، وہی بیک ٹو بیک ابھی 10 جنریشن پہ چلی آ رہی ہے۔ انہوں نے انکریز بہت کیا ہے، سنگل کور کو بہت اچھا کیا ہے، لیکن اے ایم ڈی نے ان کو اراؤنڈ 7th 8 جنریشن کے ٹائم پہ ان کو پکڑا تھا، 9 جنریشن کے ٹائم پہ ان کی ٹکر پہ آئے تھے، اور 10 جنریشن پہ انہوں نے بہت برے طریقے سے انٹل کو پھینکا ہے اے ایم ڈی نے۔ جو میجر فرق یہ ہے کہ اے ایم ڈی کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت لیٹسٹ ہے، 7nm ہے۔ پھر بیسکلی اگر آپ سنگل کور پہ جائیں، سنگل کور زیادہ ہے، ملٹی کور پہ جائیں، ملٹی کور زیادہ ہے۔ اور یار ایک پرسنل ایکسپیرینس کے حساب سے بولوں گا کہ جو سیم گیم میرے پاس 10400 جو اراؤنڈ میرے خیال سے رائزن 5 3600 کے اسپیکس میں 3600 کے ایکویلنٹ آتا ہے اس پہ، اور رائزن 5 3600 پہ ایف پی ایس کا صرف 25 ایف پی ایس کا ڈفرینس ہے۔ پرائزنگ میں بھی دونوں سیم ہیں، تو اب یوزر یہی دماغ میں سوچتا ہے کہ یار میں انٹل پہ خرچہ کرنے کے بجائے اے ایم ڈی پہ خرچہ کر دیتا ہوں۔ اب اس میں فائدہ یہ ہے کہ یوزر کو کیشے زیادہ ملتی ہے، پھر رینڈرنگ ٹائم اور یہ ساری چیزوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اے ایم ڈی نے اپنی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت کم ٹائم میں بہت زیادہ چینج کری ہے بنسبت انٹل کے۔ باقی جو اگلا کمپیریزن ہے ظاہر سی بات ہے گرافکس کارڈ کا ہی ہے، تو گرافکس کارڈ کا کمپیریزن بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کا کیا اوپینین ہے کہ اے ایم ڈی اور انویڈیا کے درمیان کیا مین ڈیفرنس ہے؟ تو آپ کے مطابق کون سا گرافکس کارڈ بائی کرنا چاہیے، اے ایم ڈی کا یا انویڈیا کا، اور دونوں میں سے کون سا ہمیں بیسٹ دیکھنے کو ملتا ہے؟ یار دیکھیں، گرافک کارڈ میں بس میں یہی کہتا ہوں یوزر کو کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار اے ایم ڈی گرم ہو کے خراب ہو جاتا ہے، تو کوئی بھی گرافک کارڈ ہو اگر وہ گرم ہو رہا ہے تو وہ خراب ہو سکتا ہے۔ آپ اس کو چیک کریں کیوں گرم ہو رہا ہے، اس کے تھرملس چیک کریں، پیس چیک کریں۔ باقی یار پرائس ٹو پرفارمنس میں اگر جائیں گے تو اے ایم ڈی کی پرائس ٹو پرفارمنس اچھی ہے، لیکن انویڈیا کچھ ایسی ٹیکنالوجی پرووائڈ کر رہا ہے جو اے ایم ڈی میں نہیں ہے، جس طرح انویڈیا شیڈو پلے اور اپنا آر ٹی ایکس رے ٹریسنگ ڈی ایل ایس ایس، اور پھر جو لوگ اے آئی پہ کام کرتے ہیں ان کے لیے کافی فائدے کا کارڈ ہے۔ تو دونوں کے الگ الگ یوز ہیں۔ اگر آپ صرف پیور گیمنگ کرنا چاہ رہے ہیں، صرف گیمنگ، تو اے ایم ڈی اچھا آپشن ہے، بہتر آپشن ہے، لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ آر ٹی ایکس پہ گیم کریں، رے ٹریسنگ پہ گیم کریں اور اے آئی پہ کام کریں، پروفیشنل کام کریں، تو پھر انویڈیا بیٹر آپشن ہے۔ باقی آپ سے میں نے پوچھنا تھا DDR3 ورسز DDR4، یہ سوال میرے کمنٹ سیکشن پر بہت زیادہ آیا تھا کہ DDR3 ریم میں اور DDR4 ریم میں کتنا ڈیفرنس ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے دونوں میں کافی ڈیفرنس ہوگا، اسپیسیفکیشنز کا بھی اور ساتھ میں پرفارمنس کا بھی، لیکن اگر آپ اس چیز کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں گے کہ کیا پرفارمنس ڈیفرنس دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ چیز بھی تھوڑی اچھی رہے گی۔ یار دیکھیں، DDR3 اور DDR4 میں ظاہر سی بات ہے کافی فرق ہے، ٹیکنالوجی کا کافی فرق ہے، تو ظاہر سی بات ہے DDR4 DDR3 سے کافی بہتر ہوگی۔ فرق جو DDR3 اور DDR4 میں جو میجر آیا ہے وہ فریکوینسی کا فرق ہے، اور موسٹلی جو یہ ریم کا فرق پرفارمنس ڈیپینڈ کرتی ہے وہ پروسیسر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ پروسیسر آپ اس کے ساتھ کون سا پیئر کر رہے ہیں، کیا میگا ہرٹس کی ریم چلا رہے ہیں۔ تو DDR3 DDR4 مطلب کوئی کمپیریزن بنتا نہیں ہے، کیونکہ DDR4 ظاہر سی بات ہے آگے کی ٹیکنالوجی ہے، بہتر ہوگی۔ اب جو اگلا سوال ہے وہ میرا مدر بورڈ کے ریلیٹڈ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مڈ رینج پروسیسرز بائی کرتا ہے لائک i3 تھرڈ جنریشن، i5 تھرڈ جنریشن یا پھر i7 تھرڈ جنریشن، تو اس کو ہر کوئی ایک ہی مدر بورڈ ریکمینڈ کرتا ہے H61ME بائی کر لو، یہی بیسٹ ہے، اور اس کی پرائس آئی گیس جو تھی وہ 3000 سے لے کر 3500 کے درمیان تھی، لیکن مارکیٹ پر یہ کافی زیادہ ابھی اویلیبل نہیں ہے۔ جب ریسنٹلی میرا جانا ہوا تھا مارکیٹ پر تو وہاں پر H61ME کی تعداد کافی کم تھی اور بائی کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ یار دیکھیں، H61ME اچھا مدر بورڈ ہے، لوگ ابھی فی الحال مارکیٹ میں میرے خیال سے کوئی ری پیک کر کے H61ME بیچ رہا ہے، تو دیکھیں بس اس چیز کا بائی کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، بس اس چیز کا خیال رکھیں کہ کوئی ایسی چیز جو نیو میں آنا کمپنی نے بند کر دی ہے لیکن آپ کو مارکیٹ میں کوئی باکس پیک کر کے دے رہا ہے،
یا باکس پیک کر کے بیچ رہا ہے یا پھر یہ کہہ رہا ہے کہ باکس پیک ہے نیو ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ غلط چیز ہوگی کوئی نہ کوئی۔ باقی حسنین بھائی، یہ میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ لاسٹ بار بھی میں نے جو آپ کا انٹرویو لیا تھا اس کے کمنٹ سیکشن بھی تقریباً 5 to 10% ایسے کمنٹس تھے جو آپ کے خلاف تھے۔ آئی مین ٹو سے وہ کہہ رہے تھے کہ ایکسٹریم ہارڈ ویئر کو ٹرسٹیبل سیلرز نہیں ہے یا پھر ان کی کوئی اچھی ویلیو نہیں ہے، اور اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی کہ پی پی جی پہ بلاکڈ ہیں یہ لوگ، مطلب اس طرح کے سوالات تھے۔ ان سب کے بعد میں نے پی پی جی میں بھی آپ کو دیکھا تھا کہ تھوڑا سا وہاں پہ نیگیٹو آپ کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی، لیکن اس کے بعد جب میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی جس میں آپ نے آئی گیس 30 منٹس کی ویڈیو بنائی تھی جس میں ساری چیزیں آپ نے کلیئر آؤٹ کری تھی، اس ویڈیو کے نیچے میرا کمنٹ بھی ہوگا، تو مطلب یہی بات ہے کہ اس چیز کو میں نے بھی خود ہی پرسنلی اپریشیٹ کیا تھا کہ آپ خود سامنے آ کر آپ نے ساری باتیں کلیئر آؤٹ کی تھی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ان ایلیگیشنز کے پیچھے بیسیکلی کیا مسئلہ چل رہا ہے کہ کیوں آپ کے خلاف لوگ زیادہ باتیں کر رہے ہیں؟ اور جتنے بھی میرے پاس کمنٹ سیکشن میں لوگ آئے تھے وہ کوئی بھی ایک ایسا نہیں تھا جس نے آپ کے شاپ سے خود ہی کوئی چیز بائی کی اور آپ کے بارے میں الزام لگا رہا ہو، سب لوگ کہیں سنی باتوں میں ہی آپ کے خلاف باتیں کر رہے تھے۔ تو اس میں آپ کا کیا اوپینین ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے ایسے لوگوں کو، اور باقی اس جو پورا سین چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ یار تو دیکھیں یار، یہ کچھ بیسکلی اس میں 80-90% ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کو بولا کہ یار وہ بندہ غلط کام کرتا ہے، اگلے بندے نے کہا کہ یار وہ بندہ غلط کام کرتا ہے، اب ان دونوں بندوں نے سنی سنائی باتوں پہ بھروسہ کر لیا، جا کے ویریفائی نہیں کیا کہ یار اس نے کیا غلط کیا ہے، کیوں غلط کیا ہے، کیا مسئلہ ہے۔ تو 80-90% لوگ آپ کو ویسے ملیں گے، آپ ان سے پوچھیں یار انہوں نے کیا غلط کیا، وہ آگے سے کچھ بھی نہیں بولیں گے۔ انفیکٹ میں نے پرسنلی جا کے 3-4 لوگوں سے پوچھا کہ یار کیا غلط کیا ایکسٹریم ہارڈ ویئر والوں نے، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اب مسئلہ یہ کہ اس میں سنی سنائی باتیں تھیں، وہ بیچ میں ہمارے جو اوریجنلی مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے کچھ سٹاف تھے، انہوں نے پی پی جی کے رولز تھے وہ وائلیٹ کیے تھے اور ان کے مطلب پی پی جی کے لوگوں سے بدتمیزی کری تھی، تو انہوں نے اس پہ ہمارے پورے سٹاف کو بین کیا تھا، جو کہ غلط نہیں ہے، ان کے رولز وائلیٹ ہیں تو وہ ہمیں بین کریں گے۔ لیکن ہم نے جو اس کے خلاف ایکشن لیا وہ یہ لیا تھا کہ ہم نے اپنے پورے سٹاف جو جن لڑکوں نے غلطی کری تھی ان سب کو فائر کیا، نئے لوگ بٹھائیں، زیادہ بہتر لوگ بٹھائیں، اور ہم نے اپنی سروس کافی بہتر کر دی ہے۔ ہماری ویب سائٹ اپ اینڈ رننگ ہے، آپ کچھ بھی آرڈر کریں 2 دن میں آپ کو ڈلیور ہو جائے گا۔ ہمارا فیس بک پیج اپ اینڈ رننگ ہے۔ اب جو پی پی جی والا سین تھا وہ یہ تھا کہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ تھی جو ریزالو ہو گئی، ہم لوگ پی پی جی پہ دوبارہ انوین ہیں اور ہم لوگ ہر کوشش میں لگے ہوئے کہ گیمنگ کمیونٹی کے لیے کچھ نیا کچھ اچھا لے کر آئیں، تو انشاءاللہ آپ کو ان فیوچر ضرور کولیبریشن ملے گی آپس میں۔ باقی یار یہ جو سین ہے کہ کچھ لوگ آپ کو مطلب ملے ہوں گے کہ یار برائی کرتے ہوئے، وہ یہی لوگ ملے ہوں گے جو مطلب اب میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ لوگ ناراض رہتے ہیں۔ تھوڑی سی لوگوں کی ناراضگی یہ ہے کہ یار ہم لوگ سستا سامان بیچتے ہیں، جو ہماری مشہوری کا بھی باعث ہے کہ ہم لوگ اچھے پرائزز پہ سامان بیچتے ہیں۔ تو میں اس پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ یار ہم لوگوں کا پرسیپشن چینج نہیں کر سکتے ہیں، ایک کو روک کے نہیں بول سکتے ہیں کہ ہم نے کیا غلط کیا ہے، کیونکہ کسی کے پاس کچھ غلط بتانے کو ہے نہیں۔ جو آپ کو موسٹلی لوگ ملیں گے وہ بغیر کسی پروف کے ملیں گے، وہ صرف بولیں گے کہ انہوں نے غلط کیا ہے، پھر اس میں کچھ لوگ جان پوچھ کے یہ کرتے ہیں۔ آپ کو اگر آپ پی پی جی پہ بھی جائیں گے، آپ ایکسٹریم ہارڈ ویئر سرچ کریں گے تو آپ کو 60 to 70%، میرے پاس اسٹیبل ریشو بنا ہوا ہے پورا، 60 to 70% آپ کو پازیٹیو ریویو ملیں گے، 10 سے 8% آپ کو 1-2 ریویو ملیں گے، کسی نے لکھا ہوگا کہ یار میرا یہ نہیں ہوا، میری وارنٹی ریجیکٹ ہو گئی۔ اس میں سے موسٹلی لوگ ایسے ہوں گے جن کی وارنٹی تھی نہیں، ختم ہو چکی تھی اور ریجیکٹ ہوئی تھی۔ اور آپ کو 30 to 40% ایسے لوگ ملیں گے جو فضول میں بس ڈیفیم کرنے آئے ہوئے ہیں کہ یار یہ ایکسٹریم ہارڈ ویئر والے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ان سے نیچے لوگ بولنے پروف دو، کوئی پروف ہی نہیں دیتا۔ باقی یار یہ جو میجر ہماری ریپو کو جو ہوا تھا وہ یہ تھا کہ یار ایک یوٹیوبر تھے، وہ ہمارے کافی اچھے دوست ہیں، انہوں نے ایک جگہ پہ غلط حرکت کری تھی۔ ہم نے ان سے پولائٹلی پوچھا کہ یار آپ نے یہ غلط حرکت کیوں کری ہے، آپ کو بندے کو پہلے پوچھنا چاہیے تھا، کیس ویریفائی کرنا چاہیے تھا، آپ نے اس کو کہہ دیا کہ یار آپ جا کے گروپ پہ پوسٹ کر دو۔ تو جب ان کو ہم نے یہ بات بولی اور پھر انہوں نے آگے سے صحیح طرح رپلائی نہیں کیا، انہوں نے اپنی صفائی میں قصیدے پڑھ دیے کہ یار میں نے یہ غلط کام نہیں کیا، میں یہ نہیں کرتا، میں وہ نہیں کرتا۔ تو پھر جب ان کو جا کے سمجھایا انہوں نے نہیں سمجھی بات، تو پھر ہمیں اپنا ایک کمپنی نوٹس دینا تھا کہ کیا کیا ہوا ہے، لوگوں نے کس طرح ہمیں ڈیفیم کیا، یہ کیا۔ تو اس کے اندر ہم نے اس کیس کو بھی ڈسکس کیا، تو اس پہ ان کی کچھ ناراضگی ہو گئی، انہوں نے جا کے پی پی جی پہ پوسٹ کر دیا کہ یار ہم لوگ صرف یہ کرنا مارکیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ یار آپ ایک تو اتنے اچھے اتنے پازیٹیو فیس ہو کے کمیونٹی کا اتنی گری ہوئی حرکت کر رہے ہو،
اور پھر اس کے اوپر آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے پرسنلی پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. اور میں نے انفیکٹ ویڈیو میں ان کی ساری چیزیں بلر کری ہوئی تھی, ان کو موسٹلی جتنا کراپ ہو سکتا تھا ان کا کراپ کیا. اور آپ نے جب میں دیکھو ابھی آپ کے سامنے غلطی اپنی مان رہا ہوں, میں نے بولا میرے اسٹاف سے غلطی ہوئی تھی, میں مان رہا ہوں. جب آپ کچھ غلط کرتے ہو تو آپ غلطی مانتے ہو, آپ یہ نہیں کرتے کہ آپ پیچھے چھپ کے پھر 6-7 مطلب کمیونٹی میں جا کے آپ لوگوں کو برا بھلا بولو. کیونکہ آپ گندے ہو رہے ہو. اب یہ انہوں نے حرکت کری, مجھے آج تک یہ چیز سمجھ نہیں آئی کہ ان کا کیا گرج تھا ہم سے. تو خیر ہے, مجھے اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ میرے لیے یار یہ چھوٹے موٹے مسئلے ہیں, میں زیادہ ان میں کوشش کرتا ہوں کہ پڑھوں نہیں. تو اچھا یہ کہ اس کو ہم نے بہت زیادہ کوشش کری کہ فارملی پولائٹلی حل کر دیں, اور میں نے کوشش کری کہ کم سے کم ان کا نام استعمال ہو. لیکن انہوں نے پھر بھی وہی گری ہوئی حرکت کری, انہوں نے جا کے کمیونٹی پہ دیکھا کہ یہ لوگ اسکیم کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. تو وہ اب وہی ہے کہ انہوں نے ایک تو غلط حرکت کری, پھر اوپر سے 20-30 ہزار لوگوں کو بولا کہ یار یہ ایک تو غلط حرکت کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو بس یہ جو ایسی جو نیگیٹو پرسنالٹیز ہوتے ہیں جو اپنی ریپو کا غلط استعمال کرتے ہیں. تو بس امید ہے انشاءاللہ ساری چیزیں صحیح چل رہی ہیں. انشاءاللہ آپ کو بہت جلد کچھ سرپرائز دیکھنے کو ملیں گے ہم ایکسٹریم ہارڈ ویئر سے, اور کافی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. تو بس یہ ہے. تو بس حسنین بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اس انٹرویو کے لیے. آئی ہوپ سو جب یہ انٹرویو اپلوڈ ہوگا کافی زیادہ لوگوں کی ہیلپ ہونے والی ہے, اور آپ کا میں نے کچھ زیادہ ہی شاید ٹائم کھا لیا, انٹرویو کافی زیادہ لمبا ریکارڈ ہو گیا. سو بس انٹرویو آپ اینڈ کرتے ہیں. باقی آپ کی طرف سے بھی بہت شکریہ کہ آپ نے کوآپریٹ کیا میرے ساتھ. اپنا بہت ہی زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ حسنین بھائی. نہیں یار کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, آپ کو کبھی بھی کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھیا کریں. تو بھائی یہ تھا آج کا انٹرویو, اینڈ آئی ہوپ اس انٹرویو سے آپ کی کافی زیادہ ہیلپ ہو چکی ہوگی اس پورے میٹر کے ریلیٹڈ. اسٹل آپ کو کوئی بھی اگر کوشچن ہے تو آپ مجھ سے انسٹاگرام پر پوچھ سکتے ہیں, جس کی لنک ڈسکرپشن میں ہے. وہاں پر جاؤ, مجھ سے کوشچن پوچھو اور ساتھ میں فالو بھی کرو. فیس بک پیج کا بھی آپ کو لنک میرے ڈسکرپشن میں دیکھنے کو مل جائے گا, اور وہاں جا کر میرے پیج کو لائک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میرے ڈسکارڈ سرور کی بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی. میں وہاں پر بہت کم ایکٹیو ہوتا ہوں, لیکن اسٹل اگر آپ کا کوئی کوشچن ہوگا تو میں آپ کو وہاں پر آنسر کرنے کی پوری کوشش کروں گا. لیکن زیادہ میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ میرے انسٹاگرام پر آئیں, میں وہاں پر اپروکسیمیٹلی ہر وقت ہی آن لائن ہوتا ہوں. اس کے علاوہ اگر آپ کو میرا کنٹینٹ اچھا لگتا ہے تو آپ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں ایزی پیسہ یا جیز کیش میں, جس کا نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں دیکھنے کو مل جائے گا. تو میں حاضر ہوں گا اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, پیس آؤٹ.